हाँ, सुन बैठे रहेगा, खुद भी सुन बैठे स्टार्ट रहेगा, करें सबको तो सुन बैठे रहेंगे। अभी तो स्टार्ट। शादी भी किधर वो तो भाई मलंग शहर का, इसकी जॉब छुड़वाऊंगा मैं, है ना। जब से जॉब पे लगा पढ़ता ही नहीं, पहले यहाँ बैठा होता था मेरे साथ। अरे ना वो जॉब ठीक कर रहा है बाहर, चाय की वो रखता ही नहीं, मुझे रखनी पड़ती है आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु हाँ, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देशी कॉल। ऑनलाइन है कोई? बस इनको भी हम बता दें कि आज क्लास जो है वो 8:30 बजे से पहले खत्म करेंगे। मसरूफियात है, मीटिंग है, तो कोशिश करेंगे कि बदर तक, बदर के एंड तक हम पहुंच जाए और बदर से हासिल होने वाले जो सबक है और जो रिजल्ट्स और जो हमें आउटपुट चीज़ें मिलती हैं वो हम सीखें। कल जो लास्ट टाइम हमने बात की थी वो हमने ये बात की थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है बाकायदा जंग शुरू होने से पहले सहाबा किराम को जंग के हवाले से इंफॉर्मेशन दी, कुछ आदाब बताएं और कुछ लोगों को जो है वो मेंशन किया कि इन लोगों के इन हम पर एहसानात हैं। खास तौर पर जो है वो अबुल बख्तरी का नाम मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबुल बख्तरी को कत्ल ना करें, क्योंकि इन्होंने जब कुरैश ने मुसलमानों का जो है एक सोशल बाइकॉट किया और उस तरफ बिजनेस को भी नहीं जाने दे रहे थे और फिर लोगों को भी नहीं जाने दे रहे थे और मार्केटिंग का भी कोई सिलसिला नहीं था, तो बहुत तकलीफ में थे। तो इन्होंने इस शख्स ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था उस सोशल बाइकआउट को जो है वो खत्म करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसके बाद अब जंग शुरू होने से पहले जो मैंने आपसे बात कही थी कि अबू जहल ने ये बात कही थी कि जिसको उन्होंने जंग के लिए कहा था कि आप जो है वो उनको उनको ताना दिया था कि आप जा रहे हैं। कौन थे आपको पता है? अबू जहल को कहा नहीं अबू जहल ने किसको ताना दिया था? उबई बिन कअब नहीं, उतबा। उतबा को। उतबा को अबू जहल ने जो है वो ताना दिया था। तो उस अना की वजह से आज भी जो है वो उतबा जंग शुरू होने से पहले तीन लोग जो है उतबा, उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद, सबसे पहले तो ये तीनों बाहर आए और कहा कि हमने जो है वो लड़ाई करनी है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बहरहाल उनके मुकाबले में तीन अंसारी नौजवान निकले, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे अपने लोगों से, जो हमारे अच्छा, ब्लड जो है रिलेशन के लोग हैं हम उनसे लड़ेंगे, हम कुरैश से ही लड़ेंगे, हमें अंसार से नहीं लड़ना। सही। और उसमें तो ये उतबा के हवाले से मैंने कहा था कि इसको उन्होंने ये एक ताना दिया था कि आप डरपोक हैं और आप पीछे भाग रहे हैं लड़ाई से। वो दिल पे ले लिया। तो बहरहाल अरब थे, इस किस्म की जो चीजें हैं उसको फिर वाकई वो फील करते थे। तो उसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हमजा को उतबा के मुकाबले में, वो भी पहलवान थे और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो आदमी थे। ये जंग से पहले जो है वो एक लड़ाई हुई तीन लोगों की आपस में, यानी कुल मिला के 6 लोग थे। और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो हुक्म दिया। और साथ साथ में जो है वो तीसरे सहाबी जो थे वो हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हजरत
جو غلبہ ہے، یہ جو جنگ ہے، غلبہ ہے، یہ مسلمانوں کو ملا، اور باقاعدہ فرشتوں کی جو ہے وہ آمد ہوئی ہے، فرشتوں کی آمد ہوئی ہے۔ مسلمان جو ہے وہ بدر میں زیادہ جو، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے وسائل کی بنیاد پہ، سورسز کے بنیاد پہ کبھی بھی نہیں اترے، وہ اپنے عظیم ایمانی قوت کی بنیاد پہ اترے تھے، اور مسلمان میدان جنگ میں اپنے عظیم ایمانی قوت کے بل بوتے پر اترے، اس وجہ سے انہوں نے دشمن پر زبردست حملہ کیا، اور قرآن کریم نے اس کے نقشے کو بہت ہی، قرآن کریم کا ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ سیکھیں تو قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ، یہ آیات جو ہے وہ گروپ پہ بھی بھیجتے ترجمہ سمیت، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر کے مقام پر، یعنی بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب آپ کمزور تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وسائل نہیں تھے، مضبوط وسائل نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی، اللہ رب العالمین نے خصوصی مدد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد طلب کی، تو کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو، کہ یہ آپ کی اللہ نے آپ کی مدد کی۔ اللہ نے آپ کی مدد کیسے کی؟ جب استقول المؤمنین، اللہ نے نبی کو مخاطب کیا، کہا کہ جب آپ جو ہے وہ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا اللہ آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتے تمہاری مدد کریں؟ یہ اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں۔ تو پھر آگے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، آپ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کہ آپ جو ہے وہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، کہ اگر یہ دشمن آپ پر اچانک جو ہے وہ اٹیک کرے، فوراً جو ہے آپ پر چڑھائی گئے، تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتے تمہاری مدد کرے گا، جو خاص مسومین، خاص نشانیوں والے جو ہے فرشتے ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ الا بشرا لکم، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، ولتطمئن قلوبکم، النصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ومن النصر الا من عند اللہ، اللہ کو ہی، یہ عقیدہ ہے، اللہ کو ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی مدد آتی ہے۔ یہ بدر کے جو ایک نقشہ ہے مسلمانوں کی وسائل کی کمزوری اور اللہ رب العالمین کی جو ہے مدد، یہ مدد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وسائل کے ہوتے ہوئے ہو، یہ کم وسائل میں اللہ پر توکل کر کے اور ایمان کی طاقت کے ساتھ موت سے نہ ڈرتے ہوئے اور اخلاص اور الہیت اگر دل میں ہو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جس طرح ابھی آگے آ رہا ہے کہ جب جنگ کے بدر کے قیدی میں حضرت عمر نے اپنے جو ہے وہ ماموں کو قتل کیا تھا کہ جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے یہ میں جو ہے وہ کہ اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں کوئی کمزور نہیں ہوں، ہمارے لیے اصل جو ہے اسلام ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ روب ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اے نبی جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یہ فرشتوں کے ذریعے مدد ہے کہ آپ جو ہے انہیں ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے کہ انہیں آپ، جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ جو ہے میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈالوں گا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ دیکھیں کہ آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں روب ہے، مسئلہ صرف جو ہے ایمانی طاقت کا ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں اور للہیت اختیار کرتے ہیں اور کم وسائل کم ہو لیکن ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، جیسے کہ آپ پورے نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمانی قوت کے بل بوتے پر اترے تھے، وگرنہ وہاں سے آپ کو پتہ ہے سواریاں کتنی تھی، جب 3 لوگ باری باری سواری پر بیٹھ جائے
تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں کیا ڈالا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں یعنی یہ دراصل جو فرشتوں کی مدد ہے اس کی مختلف صورتیں قرآن کریم کے نص یعنی قرآن کریم کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فرشتوں کی جو ہے وہ مدد، فرشتے جو ہے بدر میں اترے، فرشتے بدر میں اترے، اور دیکھا کس طرح کیا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک مسلمان اس دن یعنی بدر کے دن کسی مشرک کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، اچانک اس نے اپنے اوپر ایک جس طرح کوڑے کی آواز سنی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کوئی ایک گھڑ سوار کہہ رہا ہے کہ ہیزوم آگے بڑھو، اس کا نام ہیزوم نہیں تھا، شاید یہ گھوڑے کا نام ہو، تو وہ مشرک بھاگا جا رہا ہے، مسلمان اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، اس کے قابو میں نہیں آ رہا، اور اوپر سے اس نے ایسی آواز سنی کہ گھوڑے کی آواز ہے اور کوئی گھڑ سوار ہے، اس کی فیلنگ کچھ اس طرح تھی کہ اس طرح، تو جب آگے جا کے دیکھا تو مشرک زمین پہ ہے اور اس کے ناک پہ جو ہے وہ نشان ہے، اور جس جگہ پہ نشان ہے وہ جگہ پوری نیلی جو ہے وہ ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ انصاری صحابی تھے اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے اس طرح کا قصہ دیکھا کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور وہ مجھ سے آگے ہیں، اور اتنے میں میرے اوپر سے میں نے ایک ایسی جو ہے میری فیلنگ تھی کہ ایسے میں نے آواز سنی اس طرح کوڑے کی آواز ہو، اور کوئی کہہ رہے کہ ہیزوم آگے بڑھے، تو اس کے بعد آگے دیکھا تو یہ ایک مشرک زمین پہ ہے، اس کے ناک پہ نشان ہے، کوڑے کی نشان ہے، اور چہرہ زخمی ہے، جس جگہ نشان ہے وہ جگہ بھی جو ہے وہ نیلی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے، اور کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ یہ جو ہے بعض صحابہ نے باقاعدہ فرشتوں کے وجود کو یعنی کچھ آثار کو، کچھ علامات کو دیکھا، اسی طرح جو ہے وہ اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک چھوٹے قد کے جو ہے آدمی نے، مجاہد نے حضرت عباس کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور لے کر آگے اریسٹ کیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آئے، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو اس شخص نے گرفتار ہی نہیں کیا جو لے کر آیا، چھوٹے خط کا تھا، حضرت عباس حیران ہے کہ مجھے تو اس شخص نے گرفتار ہی نہیں کیا، مجھے جس شخص نے گرفتار کیا وہ تو بہت خوبصورت تھا اور گھوڑے پر سوار تھا، اس طرح تو نہیں تھا، اور وہ شخص مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ جو چھوٹے قد کا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ہی گرفتار کیا اس کو، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ چپ کرو، اللہ نے آپ کی جو ہے مدد ایک معزز فرشتے کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے، یہ حضرت عباس جس کے متعلق بات کر رہے ہیں دراصل یہ ایک فرشتہ تھا، اللہ نے اس کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے، ایک معزز فرشتہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے۔ یہ ہم کیا پڑھ لیں کہ اللہ رب العالمین یعنی یہ آج بھی ممکن ہے، لیکن وہ لوگ باہر آئے، دعائیں کی، پھر میدان میں اترے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی، موٹیویٹ کیا، اور وہ لوگ آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی نازل ہوئی۔ اب یہاں تو بیٹھے بیٹھے ظاہر بات ہے تو آپ اندازہ لگائے ابھی، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جہاں پہ بدر کے مقام پہ جو ٹینٹ انہوں نے لگائی تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یعنی اونگ آ گئی، آپ بیدار ہوئے تو حضرت ابوبکر ساتھ تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور جبریل امین آ رہے ہیں، جبریل امین جو ہے وہ آ رہے ہیں، لہٰذا بہت سارے ایسی روایات ہیں جس کے اندر باقاعدہ اس روایات میں فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اہل بدر کے مقام کو کیا سمجھتے ہیں، کہ ان کے کیا جو ہے وہ مقام ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مسلمانوں سے افضل جو ہے وہ سب مسلمانوں سے افضل ہے، تو جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس طرح بدر میں حاضر ہونے والے فرشتے بھی سب سے افضل ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بدر میں باقاعدہ فرشتے حاضر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بدر میں فرشتے حاضر ہوئے اور ہمیں مختلف
قرآن کی آیات اور احادیث اور صحیح آثار، پھر صحابہ کرام نے اس کا جو ہے وہ باقاعدہ مشاہدہ کیا، آثار دیکھے کہ جو ہے وہ فرشتے اتر رہے ہیں. کچھ فرشتے آئے اور مزمل کے لیے بسکٹ لے کر آئے. لیکن سر یہ مطلب تو ہوتا ہے کہ آج بھی آ رہی ہے. مثال کے طور پہ افغانستان میں کتنے ملکوں نے مل کے حملہ کرا تھا، اور انہوں نے جتنے بھی جدید سے جدید اسلحہ بنایا مسلمانوں سے ڈر کر انہیں تباہ کرنے کے لیے. جی اگر ان کا خوف ہے تو پھر انہیں ایسے اسلحہ بنانے نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا تو روگ ہے ہمارے پاس. لیکن انہیں ان کا جو ہے وہ ایمان دنیاوی ساز و سامان پر ہے. ہاں جی لیکن وہ اس سے سیفٹی کے لیے اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس سے ہمارے مار کر ہم ان کے قریب نہیں جائیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ افغانستان میں بھی فتح دے رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہاں پر بھی یہ ناکام ہونا ہے انشاءاللہ بإذن اللہ. تو آگے جو ہے وہ ہے کہ اب کچھ اللہ نے پاس یہ تو ہے اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آپ نے دیکھی کہ مختلف آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، احادیث، کچھ واقعات. اسی طرح بدر کی فرشتوں کی فضیلت والی حدیث جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے کہا کہ اگر آپ اہل بدر کے مقام کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے افضل مسلمان ہے، تو اسی طرح بدر میں حاضر ہونے والے فرشتے بھی سب سے افضل ہیں. اسی طرح کچھ کرامات آپ جانتے ہیں کہ کچھ عادات سے ہٹ کر کچھ چیزیں کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامات کہلاتی ہے. کرام اولیاء اللہ کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک صحابی ہے حضرت عکاشہ، وہ تلوار سے جنگ کر رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار سے جنگ کر رہے تھے، تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول نے اس کو جنگ کے دوران ایک خشک لکڑی تھما دی کہ آپ یہ لے لیں. انہوں نے اس سے اور کہا کہ اس سے لڑتے رہو. وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں اللہ نے فولاد بنائے اس کو جو ہے، اور اس سے ایک لمبی تلوار بن گئی اور وہ اس سے لڑتے رہے. اس کے بعد بھی انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، یہاں تک کہ وہ جنگ یمامہ میں اسی سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ ایک کرامت ہے، یعنی نبی کی طرف سے معجزہ ہے، اور نبی کی طرف سے معجزہ ہے، اور اس صحابی کے لیے کرامت ہے، کرامت ہے کہ انہوں نے بعد میں بھی اس سے جو ہے یہ ہے کرامات الاولیاء حق، جو اولیاء کے کرامات ہے وہ حق ہوتے ہیں، وہ حق ہوتے ہیں. جی اچھا، اس دن اگر فرشتے موجود تھے تو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی اپنے دوستوں کی جو ہے وہ مدد کے لیے آتا ہے اور ان کو بتاتے رہتا ہے. تو اس دن ابلیس بھی جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی صورت شکل میں موجود تھا. جب اس نے فرشتوں اور مسلمانوں کو، مشرکین کی جو ہے وہ فرشتوں اور مسلمانوں کو مشرکین کے جو ہے قتل کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے فرار ہو گیا. اچھا، تو اب یہ بدر کے مقام پہ اصل میں ہم بدر کے آخر میں تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ حاصل ہونے والے سبق کی طرف ہم جائیں گے. اس میں 3 لوگ جو بڑے لیڈر تھے کفر کے، جو 3 بڑے لیڈر تھے، ایک ابو جہل جو اس جنگ میں ہلاک ہوا، ایک امیہ، اور ایک عاص بن ہشام بن مغیرہ. یہ تینوں جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے. یہاں پر ابو جہل جو ہے، جو ان سب کو جنگ پہ اکسا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ آپ آگے بڑھے، اور یعنی جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ کے شروع ہونے کے اسباب کیا تھے. اصل میں تو قافلے کے لیے گئے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے قافلہ تو واپس مکہ پہنچ گیا، لیکن ابو سفیان کو اب چین نہیں تھا. اس کی جو ہے موت اسے کھینچ کر لے کر آئی اور وہ لڑائی کے لیے آیا. تو اس کو تو 2 چھوٹے بچوں نے قتل کیا تھا. اللہ نے اس کو اس طرح ذلیل کیا کہ 2 چھوٹے بچے جو ہے وہ بدر میں ہی مارا گیا. ابو جہل جو ہے بدر میں ہی مارا گیا. اور امیہ جو تھا، اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو عبد الرحمن بن عوف نے گرفتار کیا تھا، ایک صحابی ہیں. تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، انہوں نے اس کو اریسٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کفر کی جڑ ہے، اور یہ بچ گیا تو پھر میں نہیں بچ پاؤں گا. اور حضرت عبد الرحمن نے کوشش کی کہ ان کو، حضرت بلال کو روکے، لیکن حضرت بلال نے جو ہے انصار کو بلایا، وہ آگے تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے امیہ کو قتل کیا. یہ جو ہے ایک حبشی آزاد کردہ غلام کے ہاتھوں، اور وہ 2 بچوں کے ہاتھوں. اور تیسرا جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے ان کو، ان سب کو کیسے رسوا کیا. یعنی ایک تو 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا، ابو جہل جو سب سے بڑا فرعون هذه الامه، اس امت کا جو فرعون ہے،
اور دوسرا جو ہے وہ آزاد حبشی غلام، اور تیسرے جو ہے اس کی حالت کیا، وہ عاص بن ہشام ہے، ان کو حضرت عمر، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے ماموں تھے، حضرت عمر بن الخطاب کے ماموں تھے. تو انہوں نے کہا، ان کی باقاعدہ جو ہے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں جو ہے وہ خود ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہے سب لوگوں کو پتا چلے، یعنی تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک، یعنی میرے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے. تو آپ نے مجموعی طور پر یہ محسوس کیا ہوگا کہ جنگ سے پہلے کس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انفارمیشن دی، کچھ لوگوں کے اور کچھ لوگوں کو کے بارے میں احسان کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا. ہم نے کل بھی قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ کے رسول نے کہا کہ فلاں کو قتل نہ کرے، کیونکہ یہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کے ٹائم جو ہے انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا. اور اس کے بعد فرشتوں کی مدد اس صورت میں جب، یعنی ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے صرف دعائیں نہیں کی، خود بنفس نفیس، یعنی خود وہ آگے بڑھے اور صحابہ سے بھی آگے تھے اور باقاعدہ جنگ میں شرکت کی. اور وہ بعض صحابہ کو جو ہے انہوں نے ترغیب دی، بعض صحابہ نے اللہ کے رسول کی ترغیب پر جو ہے اپنے وہاں پہ مصروفیات جو اس وقت وہ کر رہے تھے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ اس ترغیب کی بنیاد پر آگے بڑھے اور جو ہے وہ شہید ہوئے. اسی طرح جو ہے وہ ان تینوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسلام کے دشمن ہے، یعنی یہ سب اللہ کی مدد ہے کہ فرشتوں کا نزول یہ بھی اس صورت میں کہ اللہ کے رسول دعائیں بھی کر رہے ہیں، پھر اپنے کمزور وسائل کے ساتھ ایمانی قوت، مضبوط ایمانی قوت کے ساتھ، کمزور وسائل مضبوط ایمانی قوت، یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کمزور وسائل مضبوط ایمانی قوت. تو اس کے بعد آگے بڑھے اور انہوں نے یہ دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے یہ بھی پلس بات کی کہ کرامات جو ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ حق ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک خشک لکڑی تھما دی اور وہ اس سے لڑتے اور اس کے بعد مزید جنگیں بھی لڑی، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. اور اس سے متصل ہم آپ کو یہ بات بتائی کہ جن لوگوں نے جو کفر کے لیڈر تھے، جتنا انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی، اللہ رب العالمین نے اس کو اس قدر ذلیل کیا کہ ایک جو ہے وہ جو سب سے بڑا ہے وہ بچوں کے ہاتھوں جو ہے مردار ہوا، قتل ہوا. دوسرا جو ہے وہ ایک آزاد کردہ حبشی غلام، اور تیسرا جو ہے وہ اپنے بانجے حضرت عمر بن الخطاب کے ہاتھوں، تاکہ یہ فرق واضح ہو. یہ فاروق تو اس وجہ سے ان کا لقب تھا یہ کہ یہ فرق واضح ہو کہ ہمارا اور آپ کے خون کا رشتہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اعتبار جو ہے وہ ایمان کو ہے، اسلام کو ہے. اس وجہ سے اس صحابی نے، اس آدمی نے جو اللہ کے رسول کے پاس 3 دفعہ آئے کہ مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت دیجیے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ کافر تھا. جب اللہ کے رسول نے جب وہ مسلمان ہوا تب جو ہے اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی. تو آج بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اعتبار معتبر جو ہے ایمان اور اسلام ہے. جی تو اب اس کے اندر 70 جو ہے وہ 70 مشہور جو ہے وہ مشرک مارے گئے اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. اس میں 6 قریشی تھے اور 8 انصار تھے. یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا صاف صاف. آپ کا دوسرا پیکٹ اللہ معاف کرے یورپ کے لیا ہوا پتہ نہیں کب میں نے بدر کے 8 واقعات ذکر کیا اور آپ کا تیسرا پیکٹ چل رہا. ہمیں بدر پہ لگایا اور آپ جو ہے وہاں پہ ریو بسکٹ کا مال غنیمت سمجھا صحیح. میں وہاں لکھتا ہوں تو یہ ایک دانا منہ میں ڈالتے میں کیا کرتا ہوں. بہرحال جو ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح تو 70 جو ہے وہ قتل ہوئے کفار اور 70 جو ہے وہ گرفتار ہوئے. یہ ذرا آپ کے ذہن میں یہ بات رہے.
اب اس میں جو لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے ان کی لاشیں جو ہے ایک کنویں میں پھینکی گئی اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ ان کو جا کے پکارا کہ فلاں ابن فلان اللہ کے رسول اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے اپنے رب کا وعدہ جو ہے وہ سب سچا پا لیتے تو بہرحال جنگ ختم ہو گئی تھی اور جیسے کہ آپ نے آپ کے سامنے 70 جو ہے وہ یہ لوگ گرفتار ہوئے 70 قتل ہوئے اور بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے اس میں اب آتے ہیں ہم اس جب جو مال غنیمت موصول ہوا کیا چیز مال غنیمت اچھا اس میں 3 گروپ بنے مال غنیمت میں چونکہ اب کفار جو ہے وہ بھاگ رہے تھے اس میں ایک گروپ یہ ہے جو کفار کے پیچھے کر رہے ہیں اور دوسرا گروپ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ مالی غنیمت جو جمع کر رہے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ اس کو سب کو سمیٹ لے اور ایک جگہ پہ رکھتے 3 گروپ بن گئے تھے اس وقت تو اس گروپ نے کہا کہ کیونکہ ہم کفار کے پیچھے کر رہے ہیں لہذا یہ ہمارا حق ہے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محافظ یعنی ان کے ساتھ ساتھ رہے تو حق ہمارا ہے اور انہوں نے کہا چونکہ یہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے تو یہ حق ہمارا ہے اس وقت تک آیت نہیں اتری تھی اصل میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کا ایک اجتہاد ہے ان کی ایک کوشش تھی کہ شاید اس طرح ہو جب قرآن کی آیت نازلی ہوئی تو ان کا طریقہ کار کیا تھا سمعنا واطعنا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک ان پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں قل الانفال للہ والرسول یہ مال غنیمت کس کے لیے ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں جو ہے وہ صلح کرو اس کے بعد اللہ کے رسول نے برابر سب میں جو ہے مال غنیمت تقسیم کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو فیملی ہے آل بیت ہے اور خاندان ہے اس کے لیے کتنا ہے اس کو کہتے ہیں خمس 5واں حصہ اگر کل مال کو 25 جو ہے 5 حصے کرے تو اس میں ایک حصہ جو ہے وہ 5واں حصہ اس کو خمس کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں خمس کیا کہتے ہیں خمس کہتے ہیں یعنی 5واں حصہ یہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے تھا آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ان کا حصہ تھا مال غنیمت کا اس مال غنیمت کے علاوہ جو ہے وہ ایک خمس میں ایک اونٹنی بھی دی تھی اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ اس قدر جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ احسان اس قدر کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدینے سے کچھ لوگ آئے نہیں تھے ان کے ذہن میں باقاعدہ ایک جہاد کا وہ تو نہیں تھا کہ ایک بڑی لڑائی ہونی جا رہی ہے بلکہ ایک قافلے کی اور اللہ کے رسول نے کہا بھی تھا جن کے پاس سواری ہے وہ چلے اور فوراً وہاں سے نکلنا تھا تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مال غنیمت میں 9 ایسے صحابہ کو بھی جو ہے وہ حصہ دیا جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے 9 ایسے صحابہ کو 9 صحابہ کو حصہ دیا یعنی ان کا بھی حصہ برقرار رکھا وہ جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے ان کے جو ہے رغبت یا کوشش یا ان کے جو ہے تاکہ ان کو بھی خوش رکھے اور جو ہے وہ ان کو اس خوشی میں شریک کرے تو اللہ کے رسول اس میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے جو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ہے وہ رشتے میں کیا تھے داماد بھی تھے تو وہ اس وقت جو ہے حضرت رقیہ بیمار تھی ان کی اہلیہ جو تھی وہ بیمار تھی اور اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ آپ مدینے میں رکیں تاکہ آپ ان کے علاج معالجہ کے سلسلے میں آپ یہیں پہ رکے وہ بدر میں نہیں گئے تھے تو بعد میں وہ فوت بھی ہو گئی اور دفن کر دی گئی اور جس دن یہ معاملہ ہوا ان کے وفات کا اور تدفین کا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لے کر آئے تھے تو بہرحال اللہ کے رسول نے 9 ایسے صحابہ کو بھی جو ہے وہ مال غنیمت میں سے حصہ دیا عبدالسبی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے 5 کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کو ملتا تھا باقی جو 4 حصے ہوتے تھے وہ سارے صحابہ ملتے تھے جی ان میں تقسیم ہوتا
تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 20 جی. اب آتے ہیں یہ تو جو کفار قتل ہوئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا, وہ کہاں لے جائے گئے؟ وہ کنویں میں پھینک دیے گئے, ایک ایسے کنویں میں پھینک دیے, اس کو جو ہے اندھا کنواں کہتے ہیں, پانی وغیرہ کا سلسلہ نا, اس پہ پھینک دیے گئے. اور جو قیدی تھے اب ان کا معاملہ تھا. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کی بات آتی ہے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کی جائے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا. ہم اس پر آخر میں بات کریں گے کہ مشورہ کرنا, اور قرآن کریم کے اس کی آیت بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مشورہ کرنا اور شورا بنانا, اس کے حوالے سے بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ آپ لوگوں کے کیا جو ہے وہ اوپینین ہے اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم ان سے کچھ مال لے کر, فدیہ لے کر ہم اس کو چھوڑ دیں. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ہم اس سے کچھ مال لے لیں گے تو ہم فائنینشلی تھوڑا سے اسٹرانگ ہو جائیں گے, اور ہم اس سے اسلحہ وغیرہ خرید لیں گے, شاید پھر ہمیں جنگ کی ضرورت پڑے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو قیدی ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. اور حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, قتل کرو ان کو, جو ہے وہ قتل کرنے کا مشورہ دیا. کہا کہ یہ کفر کے امام ہے, یہ جڑ ہے, یہ جو ہے وہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول نے ابوبکر کے جو ہے وہ رائے کو قبول کیا, اس کو تسلیم کیا. لیکن قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ حضرت عمر کے رائے کے مطابق نازل ہوئی. قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ حضرت ابوبکر کے رائے کے مطابق نازل ہوئی کہ اصل جو ہے وہ قتل ہے. یہ قرآن کریم کی یہ آیت حضرت عمر کے موافق یعنی موافقت میں آئی. اچھا, ابتدائی اسلام میں فدیہ لینا تو جائز تھا, یہ ایک شرعی حکم ہے. بعد میں جو اسٹیٹ کا جو حاکم ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اس کو حق ہے, وہ چاہے تو وہ قیدیوں کو جو ایکسچینج کرے کہ کچھ لے لے کچھ دے دے, یا جو ہے ان سے پیسے لے لے, یا ان کو قتل کر دے, یا کچھ ایسی کچھ اور ڈیل کر دے کہ جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہو. حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بلا معاوضہ احسان کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے. وہ نہیں تھا چاہے کہ بوٹ جو پھینکتا تھا اس نے, اس کو تو ایسے چھوڑ دیا تھا نا. کہ اس کی موافقت کے ساتھ اتری تھی حضرت عمر کے یہ ایک مشہور جو ہے وہ کچھ آیتیں ایسی ہے داؤد, اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر کے رائے کے مطابق آیتیں اتری ہیں, یعنی قرآن میں ان کی رائے کی تائید ہے باقاعدہ. یہ پورے ایک تفصیل ہے. 17 ہے کچھ کفار کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان سے کچھ سروسز لے لی گئی؟ ہاں, وہ آگے آ رہے ہیں نا, وہ آگے آ رہے ہیں. تو یہ جو قیدی ہے ان کے ساتھ جو ہے عبد الرحمن ایک قسم کا معاملہ نہیں کیا گیا کہ سب کو قتل کرے. ان کے ساتھ دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا فائدہ کس چیز میں ہے. مالدار تھے, ان سے بہت زیادہ لیے گئے, کمزور تھے, کسی سے کم لیے گئے, اور کسی کے بدلے بھی کسی کو چھوڑا گیا. اور یہ بھی ہوا کہ جو ہے وہ فری میں چھوڑ دیا گیا, تاکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نبی کے جو فیصلے ہیں وہ یعنی حکمت سے بھرے اس قدر ہوتے ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا گیا تھا انہوں نے اس کے بڑی تعداد میں بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا, بہت بڑی تعداد میں بعد میں اسلام قبول کر لیا. بہرحال جو قیدی تاوان نہیں بھر سکتے تھے, کچھ مطلب وہ کچھ پیسے نہیں دے سکتے تھے, تو اللہ کے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو یہ ڈیوٹی دی, ان کی سروسز لی, اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں, آپ مسلمانوں کو بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. تو اور یہ باقاعدہ حدیث میں ہے, یہ باقاعدہ جو ہے اس پر حدیث ہے. اور اس میں ایک مختصر سا جو ہے وہ ایک انصاری کا بچہ جو ہے وہ گھر بھاگتا ہوا ہے کہ میرا جو استاد ہے جو آپ لوگوں نے اس کو اریسٹ کیا ہے انہوں نے مجھے مارا ہے. تو اس کا جو والد تھے وہ کہہ لے کہ یہ اس وجہ سے یہ بدر کا بدلہ لے رہے آپ سے, یہ آپ سے بدر کا بدلہ لے رہے کیونکہ جو ہے وہ ابھی اس کے پاس اب دوبارہ نہیں جانا, یہ آپ سے جو ہے آپ پر غصہ ہے بدر کے معاملے میں. یہ ایسے جو ہے وہ ایک مختصر سا قصہ تھا. اس کے بعد مطعم بن عدی ایک شخص تھے. اللہ کے رسول, میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان سے دیتے تھے. اور اللہ کے رسول جب وہاں گئے تھے
طائف گئے تھے اور طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، اذیت دی، پتھر مارے، تو واپسی پر جو ہے آپ جب واپسی پر آئے تو مطعم بن عدی کی حفاظت میں مکہ میں داخل ہوئے. انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا کہ یہ میری ذمہ داری میں آ رہے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا یہ بھی احسان تھا کہ جو سوشل بائیکاٹ جو اللہ کے رسول علیہ السلام شاہ ابی طالب کا جو معاملہ تھا کہ جن لوگوں نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو ایک بند جگہ پہ گاٹھی میں جو ہے وہ بند کر کے لوگوں کو آنے جانے سے قریش روک رہے تھے، اس وقت مسلمان مظلوم تھے، اس پہ بھی جو ہے اس نے بہت اچھا جو ہے وہ رول ادا کیا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ آج اگر مطعم زندہ ہوتے تو میں ان کے کہنے پر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتا. اگر وہ زندہ ہوتے نا، اگر وہ زندہ ہوتے، وہ نہیں تھے تب دنیا میں، اگر وہ زندہ ہوتے اور ان لوگوں کے متعلق، اور اللہ کے رسول نے اس وقت الفاظ استعمال کہتا ہے اگر ان بدبودار کے متعلق اگر وہ مجھ سے گفتگو کرتے، ان سے بات کرتے، میں چھوڑ دیتا ان سب کو، میں ان کو چھوڑ دیتا. بہرحال یہ کچھ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاملہ نہیں ہوا، مختلف قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ معاملات کیے گئے. تو اب انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اگلے میں جو اس کے بعد ہم نماز کے اس کے بعد ابھی دوبارہ شروع کریں گے، اس کے اندر ہم صرف اور صرف اگلے 20 منٹ میں اس سے بدر سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں یہ بہت اہم ہے، یا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو ابھی کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ بریک کے بعد ذکر کر لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اور آپ نے اس سے کیا سیکھا. تو چونکہ آپ کی نماز کے بعد پھر آپ کی میٹنگ بھی ہے تو میں اس میں کچھ چیزیں مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں. آپ مشورہ کر لیں، بریک نہ لینا، ویسی ہی کلاس چھوٹی ہے. 8:30 بجے 8:30 بجے کلاس ختم کی نماز پڑھ لیں گے، وہی بریک ہے. وہی بریک ہے. اچھا چلے ہم جو ہے وہ کچھ یہ تو اچھا ہوا جی ہاں ڈائریکٹ اٹیک. تو ہم جو ہے وہ بدر سے ہم نے کیا سیکھا، پورے واقعہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے نالج میں آنا ضروری ہے، کچھ علم ہے، کچھ آیتوں کا ترجمہ ہے، کچھ احادیث ہے عبدالسمی، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور تفصیل سے، اور کچھ آپ نے بھی حصہ لینا ہے آج، جنہوں نے بدر کے پورے جو ہے اس کو سنا ہے اور انہوں نے آج کے درس کو سنا، کل کے درس کو سنا ہے، اور آپ لوگوں نے بسکٹ کیا ہے، دماغ تیز ہو گیا ہوگا آپ کا. بسکٹ کیا ہے تو غیر بات ہے، دماغ بادام ہو رہا ہے بسکٹ کا. یہ آج کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبق ہے جو ہم نے سیکھا، اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جو لوگ اگر بدر کے سبق میں نہیں بھی تھے تو ہم نے بدر سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر بدر سے پہلے وہ جو کافروں کے جو کمرشل روٹ ہے اس کا جائزہ لیا، اس راستوں کو کمزور کر دیا. تو یہ تھا فائنینشلی اکنومیکلی جو ہے وہ دشمن کو کمزور کر دینا، یہ جو ہے وہ جائز ہے. آج بھی اگر ہم اپنے معاملات سے، اپنے بزنس سے، اور اپنے جو ہے وہ تجارت جتنے بھی ہم کرتے ہیں، ہماری ڈیلنگ ہے ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ جتنے بھی ہے، جتنے بھی جو ہے وہ روٹس ہے جو مکے والے استعمال کرتے رہے، کمرشل روٹ جتنے بھی ہیں وہ استعمال کرتے رہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلاک کیا اور باقاعدہ جو ہے وہاں پہ صحابہ کرام کو باقاعدہ گروپ لیڈر کے ساتھ بھیجا، اور جنگ سے پہلے ان کو فائنینشلی جو ہے وہ ویک کیا. یہ جائز ہے. آج بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں، میں نے آپ سے شروع میں بھی یہ بات کی تھی
کہ اگر دو لوگ ہیں آپ کے سامنے، ایک جو ہے وہ کافر ہے، ایک مسلم ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی ایک آئٹم ایک مسلم کے ساتھ مل نہیں رہا تو آپ الگ بات ہے، ایک آپ کی مجبوری ہے، ایسی مجبوری ہے جسے واقعی آپ ایک اس کو ایسا کیس کہہ سکتے ہیں جو آپ کی واقعی مجبوری ہے، مگر آپ کیوں جو ہے وہ کافر سے خریدتے ہیں؟ کیوں؟ یہ سارا کہاں جاتا ہے؟ یعنی یہ ٹیکسز جو ہے مثال کے طور پر جتنے بھی باہر سے چیزیں آتی ہیں اور پھر ہم وہ چیزیں ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اگر آپ مجبوری طور پر دیکھیں تو بڑے بڑے سپر سٹوروں میں جو ضرورت کی چیزیں جیسے آٹا چینی کی وہ آخر میں رکھا ہوتا ہے، لگژریز میں پہلے جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، پہلے وہ چیزیں ہیں جو، اور اس میں اب تو خیر مجھے نہیں مجموعی طور پر پتا، لیکن پہلے تو یعنی باہر کا جو مال جتنا آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب جتنے باہر جاتے ہیں ٹیکسز ہے، پھر وہ وہاں کے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے وہ باقاعدہ اسلحہ خریدتے ہیں، اس سے وہ اپنے پالیسیز بناتے ہیں اور وہ مسلمان ملکوں پر جو اٹیک کرتے ہیں، یہ سارا ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک چین ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جو ہے پورا ایک سلسلہ ہے، یعنی صرف جنگ نہیں پورا ایک سلسلہ ہے، تو ہم جو ہے کم از کم اس طرف توجہ دیں، ہمیشہ ہی ہوگا. یہ جو ہے ایمان کا تقاضا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بدر میں جو ہے یہ بدر سے پہلے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اب کوئی بھی قافلہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب جاسوسی کے ان کے جو صحابہ کرام جو جا کے سیکرٹ انفارمیشن لے کر آتے تھے، وہ آ کے بتاتے تھے کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ سے گزر رہا ہے، تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دشمن کے جو حالات ہے اس سے خبردار یعنی باخبر رہنا، اور اس کے لیے پھر باقاعدہ جو ہے پلاننگ کرنا یعنی منصوبہ بنانا، اور اس کے لیے جاسوس روانہ کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز کام ہے شرعاً، کیونکہ اس سے آپ کے ذات کو نہیں، مسلمانوں کے مصلحت ہے، اس میں مسلمانوں کی مصلحت ہے، اس میں اجتماعیت کا فائدہ ہے. ہمارا پانی کا کنٹرول ہو، پانی کاٹ سکتے ہم لوگ؟ اگر ضرورت محسوس کرے تو شرک بھی کاٹ دو. کیا کاٹ دیں؟ زندگی کے لیے آپ پانی کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر سے پہلے اس صحابی کا مشورہ قبول کر کے ابھی ہم آگے اس پہ آ رہے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ دی جہاں اللہ کے رسول نے سٹے کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے یہاں سٹے اللہ کے حکم سے ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اور اگر آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ کا جو ہے کوئی پرسنل اوپینین ہے تو پھر میری رائے یہ ہے کہ آگے بڑھے. اللہ کے رسول نہ صرف آگے بڑھے بلکہ وہ جو کنویں ہے اس کے اندر مٹی ڈال کے بند کر دیا، اور جو کفار کے جو سب سے قریب ترین جو کنواں تھا وہاں پہ قبضہ کیا. تو اور کیا آپ کیا کہیں گے اس کے علاوہ؟ آبی جنگ، ٹھیک ہے. اس کے بعد شورا اور مشورہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپس میں مشورہ کرنا، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے بہت دلائل حاصل ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرو. تو مشورے میں ہم آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ مشورے میں خیر ہے. جیسے ہم یہاں جتنے لوگ ہیں ہم سب کا دماغ بھی مختلف ہے، اب تو ہے ویسے ہے بھی کہ ہم سب کا دماغ بھی مختلف ہے، سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے، ہر کسی کے اپنا اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. جب بہت سارے باتیں سامنے آتی ہے تو رزلٹ کے طور پر ہم ایک ایسی چیز کو سامنے لے کر آتے ہیں جو ایک بندہ اکیلے نہیں کر سکتا. یہ اس کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے، یہ اس کے اندر مصلحت ہے. اور قرآن کریم میں ہے والذین، یہ وشاورہم فی الامر والی آیت آپ نے نوٹ کی ہے، آل عمران کی آیت ہے 159. جی قرآن کریم میں ہے والذین استجابوا لربہم، جو لوگ اپنا رب کا حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور ان کے باہمی معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ یہ چند چیزوں کو یعنی نماز
یعنی اللہ کی بات ماننا، نماز قائم کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ مشورے کو بھی درمیان میں لے کر ہے کہ یہ جو ہے طریقہ کار ہے ان کا کہ یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ مشورہ بھی کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا مشورہ جو ہے وہ مانا گیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خندق میں جب خندق کودی گئی تو سلمان فارسی تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں پایا. جتنا جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، میں نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. لہٰذا اپنے معاملات میں خاص طور پر دینی امور ہے، جیسے آج آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایک میٹنگ ہے. دراصل یہ کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کا مشورہ مشاورت ہے، مشورہ طلب کیا جاتا ہے. تو یہ کام یہ یعنی اس کے اندر مصلحت ہے، فوائد ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ حکمتیں ہیں. حضرت سواد والا جو واقعہ ہوا ہے، حضرت سواد والا واقعہ ہوا ہے، یہ کل ہم نے ایک واقعہ ذکر کیا، جو لوگ نہیں تھے اس سے ہم دوبارہ شیئر کریں کہ حضرت سواد والا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں سب بندی کر رہے ہیں، یعنی لائنیں بنا کر ان لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں، تو اس صحابی کے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے تیر سے وہ توڑے سے لگے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے جو ہے وہ بدلہ لینا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح ہی ہوگا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ اور صلح میں ایک عام آدمی اور کمانڈر برابر ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یعنی وہ کسی کا حق اپنے اوپر نہیں چھوڑتے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ لوں گا کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پیٹ دکھایا تو اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹ گئے اور اللہ کے رسول سے انہوں نے محبت کی اور کہا کہ میں یہی چاہ رہا تھا، میں نے آپ سے بدلہ نہیں لیتا. تو ایک طرف ہمیں یہاں صحابی کی محبت ملتی ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک رسول کا اور کہا کہ میں آپ لوگوں سے بڑا ہوں، یہ میں آپ کا جنگی کمانڈر ہوں، یا آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح کی بات کریں. تو یہ جو ہے وہ ایک تواضع اور عاجزی کی جو ہے وہ ایک صورت ہے. جی اس کے بعد یہ ہم نے یہ بات کی آپ سے کچھ دیر پہلے کہ جنگی جو قیدی ہوتے ہیں، جو جنگ میں قیدی ہاتھ آ جاتے ہیں، جو اسٹیٹ کا بڑا ہوتا ہے یا جو جنگی معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ملک کے بڑے ہیں، وہ دونوں کام کر سکتے ہیں. چاہے تو یہ ان کو اختیار ہے، ان کو یہ اختیار ہے، چاہے تو ان سے جو ہے وہ پیسے لے لے، اس کے بدلے اس کو چھوڑ دے، یا جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دے، احساناً چھوڑ دے، یا ان کے بدلے کچھ قیدی لے کر آئے اور کچھ یہاں سے دے دے. یہ جو ہے وہ ان کو اختیار ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے آپ سے جو ہے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کے ہاتھ قیدی لگے تھے، اس کو حضرت بلال اور انصار نے مل کے قتل کیا کیونکہ عبد الرحمن بن عوف نے ان کو پکڑا تھا. کنہوں نے پکڑا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف نے ان کو اریسٹ کیا. تو حضرت بلال نے اور کچھ انصار نے ان کو قتل کیا. یہ کسی قیدی کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے کمانڈر یا امام تک یا حاکم تک پہنچنے سے پہلے اگر مثال کے طور پر اس جنگ کو جو ہے وہ ابراہیم لیڈ کر رہے اور باقی آپ سب مجاہدین ہیں، تو اگر قیدی آپ کے ہاتھ لگ گیا، کسی کے ہاتھ لگ گیا، تو مزمل اس وقت تک قتل کر سکتے جب تک معاملہ ابراہیم تک معاملہ نہیں پہنچتا. اس تک معاملہ پہنچے پھر اس کے اندر کئی آرڈر چلے گا. باقی کی گفتگو اس کے اندر نہیں ہوگی. باقی سے صرف پھر مشورہ کیا جائے گا. باقی سے پھر کیا کیا جائے گا؟ مشورہ کیا جائے گا. امتی مسلمہ کے لیے جو ہے وہ یہ آپ نے دیکھا، یہ والا پوائنٹ سمجھ گئے نا. یہ وہ فقہی کچھ احکامات ہیں جو ہم سیرت سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اور خمس کے بعد یعنی خمس جو ہے وہ پانچواں حصہ، خمس کا معنی پانچواں حصہ جو ہے وہ جس طرح کے اہل بیت کے لیے تھا، اہل بیت کے لیے، اور باقی جو ہے وہ
عام مسلمانوں کے لیے. کس کے لیے؟ عام مسلمانوں کے لیے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے دوران جنگ کے کچھ آداب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں اگرچہ یہاں اب تک ہمارے سامنے واقعات نہیں گزرے لیکن جنگ میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ایک اپنے عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور فصل کو جو ہے فصلوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. جنگ کے کچھ آداب ہے. جو امن مانگے ہتھیار گرائے ان کو امان دی جائے گی بشرط یہ ہے کہ اس کے اندر مصلحت ہو. تو یہ جو ہے کچھ جنگ کے آداب ہیں تو اس کو بھی ذرا دیکھنا ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے کیا ہوا جتنا ممکن ہو سکے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے جنگ کے لیے. قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جہاں تک طاقت ہو کافروں کے لیے اسلحہ اور گھوڑے تیار کرو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جی نہیں بعد میں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو بدر کے صحابہ کی فضیلت، بدر کے صحابہ کی فضیلت اور بدروں کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں مختلف احادیث آئی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں صحابہ کرام کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہ کس طرح وہ جنگ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پریشان رہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ جنگ میں ان کا شریک ہونا اور شریک ہونے سے پہلے دعائیں کرنا، شریک ہونے سے پہلے دعائیں کرنا. تو یہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے امور تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اب آپ کی باری ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. ہماری باری ختم ہو گئی، آپ کی باری شروع ہو گئی. اور جی دیکھیے یہ ہے کہ کچھ مال کی صورت میں ان سے کوئی ہے نا کچھ لے کر بلڈ منی. جی اب آپ کے پاس کچھ وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. لکھے اس کو لکھے، کم از کم 5 پوائنٹ لیا ہے، سب لکھ لے. آپ لوگ بھی لکھ لیں، آپ لوگ بھی لکھ لیں جو یہاں پر ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا. جو جتنے بھی شروع سے لے کر اب تک واقعات ہوئے اور جو ہم نے سبق اس سے حاصل کیے، تو آپ جتنا آپ لکھ سکتے ہیں 5 پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، 10 لکھ سکتے ہیں، 7 لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھنا ہے جی. ہاں لکھے ابراہیم لکھے، عبد الرحمن آپ بھی لکھیں جی. اور جو آن لائن کلاس میں اس وقت شریک ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہم نے بدر سے پہلے کے واقعات، کچھ سرایا اور غزوات، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ابو سفیان کے قافلے کے حوالے سے جو معلومات ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی کہ وہ ہمیں اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے اور ایک مضبوط گائیڈ لائن ہے جنگ کے موقع پر بھی اور حذر یعنی امن کے موقع پر بھی. تو اس حوالے سے اپنے جو آپ نے اب تک سیکھا ہے وہ ذرا بتائیں. جی آپ نہیں لکھ رہے نہیں، آپ اس کو ایک یار خالی صفحہ دے دیں. عبد السمیع نہیں 4 ہے 4 ہے نہیں 4 ہے لکھے. اگلے ہفتے ان کو میں ایک پیپر دوں گا، وہ سب حل کر کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایک مہینے سے انشاءاللہ، بس اگلے ہفتے 1 مہینہ پورا ہو جائے گا اس کا، اسی کے اندر کر لوں گا. آپ لوگ بھی لکھیں. آن لائن آئے 2 اصل نہیں 2 نہیں زیادہ کرنے ہیں. سب سے میں نے ٹائم دیا، پھر میں باری باری سب کا جو ہے کیونکہ ابھی میں ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، یہ لکھنے مصروف ہے اور انتہائی انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ لکھ رہے ہیں.
لہٰذا ان کی توجہ خراب نہیں کرنی. جس طرح یہ عبدالسمیع لکھ رہے تو میں ان کو بالکل بھی نہیں چھیڑ رہا. آن لائن والے جتنے بھی ہیں اور بھی لکھے, مزید بھی لکھے. ہم آپ سے بھی جو ہے وہ لے کے ان کے ساتھ شیئر کریں گے, اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ سب کا فائدہ ہو. یہ ایک سمجھے کہ ایک گروپ کی شکل میں جب چیزیں سامنے آتی ہے تو وہ ساری چیزیں ایسی جو ہم سے شاید رہ گئی ہو اور آپ کے دماغ میں آ جائے. پہلے کریں. مکس کر دو. دے دیے پھر. جنازے میں ٹھیک ہے. پانچ منٹ کا ٹائم ہے ویسے. 2 منٹ. جی 2 منٹ ہے. 2 منٹ رہ گئے. سوچے سوچے تھوڑا سا ذہن استعمال کریں. کیونکہ آگے آپ پھر دیگر جنگوں کے حالات اور جو آپ نے بتایا تھا اچھا گمان کیا تھا اپنے بھائیوں کے بارے میں, جی وہ کیا تھا دوبارہ؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض صحابہ نے کہا جنگ کے موقع پر کہ ہم آپ کے لیے اوپر ایک ٹینٹ لگاتے ہیں, اور اگر مثال کے طور پر ہمیں جنگ میں یوں محسوس ہو کہ خدا نخواستہ وہ کفار ہم پر غالب آ رہے یا ہم ان پر غلبہ نہیں پا رہے یعنی, تو اس صورت میں آپ کے پاس یہاں کچھ سواریاں تیار ہوگی, آپ مدینہ چلے جائیں. کیونکہ ہمارے بہت سارے وہاں مدینہ میں جو بھائی ہیں وہ اس وجہ سے حاضر نہیں ہوئے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جنگ جو ہے وہ کوئی جنگ کے چانسز ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور اللہ جو ہے وہ ان کے ذریعے آپ کو پتہ بھی دے گا. جی جی
لکھ لیا سب نے تاکہ ہم 3 لکھے 2 پورا کریں. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ بس 5. ابراہیم نے تو 4-5 سے بھی زیادہ لکھے. کتنے لکھے؟ ابراہیم کا ایک ہی ہے وہ لمبی پالیسی آ رہی ہے لیکن ساری اپنی بات میں ٹائم کیا ہے باتیں بند کر رہے ہیں اس پر ہم جرمانہ لگائیں گے. سب کے لیے ٹائم بنائیں گے میرا مقابلہ کرنے میں لکھا ہی نہیں انشاءاللہ لکھے ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے لکھے؟ عبد الرحمن لکھ لیا؟ لکھے کچھ لکھا کرے. کچھ جو ہے نا وہ ہونے چاہیے ریفلیکشن اس طرح کے کہ آپ کا فائدہ ہو, اس کے اندر آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا. کم وقت رہ گیا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے اور ساتھ میں ایک اہم کام بھی کرنا ہے چاہے کی صورت میں. چاہے صرف داؤد بنا سکتا, باقی 2 تعویذیں ڈال کے نا داؤد باقی لیکن ابھی نہ جائے بعد میں. شیخ ایسے ہی بول رہے ہیں اور پھر بھی دے دیں شروع میں یہ بنا پھر غائب ہو گیا. جی شروع کر لیتے ہیں, وقت کم ہے. جی آن لائن سے شروع کر دیتے. جی پڑھے. شیخ آن لائن 3 ہی ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اضافہ ہو گیا ایڈیٹنگ کر کے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب ہے تھوڑا سا ٹائم مزید بھی ہے, مسئلہ نہیں ہے. مزمل کہ جی اصل حمیت جو ہے وہ دین کی حمیت ہے. حمیت جانتا ہے کہ اصل جو غیرت ہے وہ دین کے لیے غیرت ہے. اور نمبر 2 توکل علی اللہ کے ساتھ دعائیں اور تدابیر کرنا. نمبر 3 مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کو مد نظر رکھنا. سبحان اللہ. نمبر 4 وقت اور حالات کے مطابق فیصلے بدل سکتے ہیں. کون ہے یہ؟ 5 اپنے کمفرٹ سے نکل کر ہی دین کی خدمت کو. کون ہے؟ سسٹر ہے عظما. اچھا ماشاءاللہ بہت خوب لکھا ہے انہوں نے. جو اگر ہم اس کو ترتیب کے ساتھ ذکر کریں تو اس میں انہوں نے یہ پہلا والا کیا تھا؟ دین کی حمیت. ہاں سب سے پہلے جو نے کہا کہ آپ کی غیرت جو ہے اور آپ کی حمیت جو آپ کے گرم جوشی ہے اور جذبہ ہے وہ آپ کی قومیت کے لیے نہیں کہ میری قوم میری زبان اور میرے اہل و عیال میرے رشتہ دار میرے رنگ نسل والے نہیں, بلکہ آپ کی حمیت اور جذبہ یہ جو ہے وہ اسلام اور دین کے لیے ہونا چاہیے. اور اسی سے جو ریلیٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اپنے ذات کو اپنے انا کو اپنے فائدے کی بجائے مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کو مد نظر رکھے, اس کو مقدم رکھے, اس کو پہلے رکھے. جو آپ اتنی سی بات ابھی بھی جتنی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کی طلب ہے کہ میں یہ چیز پیوں, اور ایک مسلمانوں کی مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے یہ پیسے جائیں گے ان کے جیب میں اور ان میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا آپ اپنے جو ہے وہ زبان کے ٹیسٹ کی وجہ سے جو ختم ہونے والے ہیں اس میں آپ جو ہے کسی مسلمان کے قتل میں زخمی کرنے میں تباہ میں اس کو جو ہے نا تدمیر میں شامل نہ ہو. تو یہ بات انہوں نے کی. ساتھ میں جو ہے وہ یہ بات کی کہ توکل علی اللہ اور اللہ سے مانگنا, اور ساتھ میں تدابیر بھی اختیار کرنا کہ جتنے ممکنہ وسائل ہیں جتنے ممکنہ وسائل سے مراد کیا ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل جو ہے وہ ہے کم از کم اس کو آپ روزگار لائیں, اسے آپ یوٹیلائز کریں. جو آپ کے پاس ہے کم از کم وہ تو کریں. اب آپ وہ بھی نہیں کریں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے لے کے مطلب اس سے تو ہوگا نہیں. تو آپ دعائیں بھی کریں گے, اللہ پر توکل بھی کریں گے, اور جو آپ کے پاس اویلیبل چیز ہے اور ریسورسز ہے کم از کم اس کو آپ یوٹیلائز کریں مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے. جی ایک اور سسٹر کا بھی ہے یہ تقریباً کہ اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا. ہاں یہ بھی ہے کہ آپ آگے جب بڑھتے ہیں تو آپ کا یہ بھی عقیدہ ہو. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے.
बल्कि मुनफरिद है कि आपका ये अकीदा हो कि अल्लाह की मदद जो है वो आपके साथ आपके साथ है, और आप अल्लाह की मदद के लिए जो है वो पुराज़म रहे और अल्लाह से उम्मीद रखे, अल्लाह पर यकीन रखे, तो अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। जी मुजम्मिल बितरतीब। जब बारिश हुई थी बदर के दौरान तो जी। ये चीज वाज़ेह हुई कि जरूरी नहीं है हर जो है सबसे आखिर में नंबर आएगा मेरे। अच्छा, बदर के मौके पर बारिश हुई थी, जरूरी नहीं कि हर और अब जो हमारे जो भाई यहाँ पे नहीं थे, तो उनके लिए हम जो है वो ये दोबारा कह दें कि बदर के मौके पर बारिश एक दिन पहले जो बारिश हुई थी वो ये थे कि वो मुसलमानों के लिए एक नेमत साबित और कुफार के लिए जहमत साबित हुई। तो जरूरी नहीं है कि वो, उसमें से बहुत सारे कुफार ने भी सोचा होगा कि मजे है, बारिश हो गई, लेकिन उनके लिए जहमत है। जी पूछ रहे कि बदर का टॉपिक कंप्लीट हो गया या जी कंप्लीट हो गया। अना जो है आखिर इंसान को भी अंधा कर देती है। जबरदस्त। ये जो है अबू जहल को, हालांकि काफिला वापस गया था, लेकिन अबू जहल को, आपका भी यही था क्या? कोई मसला नहीं है, तो रिपीट होंगे इसमें। तो इसमें तो बहुत ज़ाहिर बात है, सबने यही बातें सुनी है, और टॉपिक भी मतलब मिलती जुलती चीजें, कोई खास बात नहीं है। और अना जो है ना, अना ये ऐसी चीज है कि अब हमने ये बात की थी, आप शायद सीरत की क्लास में आप नहीं थे या जो नहीं थे, कि ये जो अबू सुफियान का काफिला था, ये तो एक सैफ जो है वो रास्ते से वापस जा चुका था, लेकिन अबू जहल जो मक्के से निकला था ना, उनको अब इंतकाम और बदले ने और अना ने कि हम और मैं और हम और हमारी जो है लड़ाई, और ये कमजोर है और हम ताकतवर है, और गुरूर और तकब्बुर, इसको ये लोग अपने कत्लगाह की तरफ, यही चीज उसको खींच के लेकर आई कि उसके अकल पे पर्दा पड़ गया। हालांकि वो उसमें समझदार लोगों की गुफ्तगू भी नहीं सुन पा रहा था, कि उन्होंने कहा कि यार बस करो, वापस जाओ, ये मामला यही खत्म कर दो, आप जिसके लिए आए थे वो मसला ही खत्म हो गया। जी नहीं बताया, कोई मसला नहीं है। साहबों को जिहाद के अजर के बारे में बताए थे कि इसके बदले आपको कोई जन्नत मिलेगी, और वो जब जी तो जंग जी नफ्स की बात करें जो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और जन्नत के बारे में ज़्यादा करनी चाहिए। जी इनके जो है वो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह जंग के मौके पर सहाबा किराम को मोटिवेट किया और जन्नत के और उसके रिजल्ट बता दिए कि आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी जिसकी जो है लंबाई इतनी है, और उसकी फजीलत बताई। और एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसते भी है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिल्कुल, जब कोई मुसलमान मुजाहिद जो है बगैर जंगी लिबास पहने जिहाद के मैदान में कूदता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर आते हैं। तो साहिबी ने ऐसे ही किया। तो यहाँ इनके कहने का मकसद ये है कि हम डेली जो हम जिस अमल में हम कमजोर है और जो हमसे हो नहीं पा रहे, हम उसके अजर को देखें कि आखिरत में हमें इसके मुकाबले में क्या मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ा है। तो ये हमारे लिए मोटिवेट एक जो है उसके एक बायस है, उसके असबाब में से है, वो उससे हमें जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। जी आप बताएं। सर हेटर्स में जो है असल जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेंथ उनकी मैटर नहीं करती थी, बेसिकली उनका जो तबका था वो मैटर करता। जी फिर जो जहल का जो है उनका मतलब बेसिकली ईगो था जो आखिर में उनको ले डूबा। जी फिर जो 9 सहाबियों को जो रिवॉर्ड दिया गया था, हालांकि वो शामिल भी नहीं थे, जी वो भी एक उनको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप ना भी हो तो इंटेंशन जो है आपकी मैटर करती है। बेहतरीन। और किसी को भी अगर आपने वीक करना है, मतलब दुश्मन को वीक करना है, तो उसकी फाइनेंसेस पे आप अटैक करेंगे तो कुछ आपकी जीत है। ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले जो है आपको माइंड मेकअप करना पड़ता है, एकदम पहले मतलब तरफ जी यार बिस्किट तो बिस्किट का हो यार, हम यहाँ हमें यहाँ पे आपने बदर के सबक पे लगा दिया और बिस्किट पे रख गए। जी ठीक है। इन्होंने जो पॉइंट जिक्र किए हैं वो ये है, शुरू में क्या था? स्ट्रेंथ मैटर। जी उस शुरू में यह था कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके जो मादी वसाइल है, आपने जिसको जो है वो नाम दिया, इसका मकसद ये है कि जो मादी वसाइल है, बज़ाहिर नजर आने वाली चीजें हैं, कभी कभी उससे बढ़कर जो चीज है वो आपकी ईमानी ताकत है,
اور وہی اللہ پر توکل، اللہ سے طلب کرنا، اللہ کے لیے آگے بڑھنا، تو یہی چیز زیادہ جو ہے وہ اس کی یہ زیادہ اہم ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی جو 9 صحابہ جو وہاں پہ آئے نہیں تھے اور شریک نہیں ہوئے تھے جنگ میں، اللہ کے رسول نے ان کی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ دیکھیں آپ وہاں شریک نہیں ہوئے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا ارادہ یہ بھی نہیں تھا کہ ہم پیچھے رہیں، آپ لوگ شریک نہ ہوئے لیکن آپ کا ارادہ یہ بھی نہیں تھا کہ ہم پیچھے رہے، لہٰذا آپ اس میں برابر کے شریک ہو، کیونکہ اصل آپ کا ارادہ ہے، جس طرح کہ اس صحابی نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، وگرنہ یہ آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے دل و جان سے آپ کی جو ہے سپورٹ کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے، تو لہٰذا اس بنیاد پر اسی کو بیس بنا کر اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے وہ اس مالی غنیمت میں شریک کیا۔ جی ابراہیم، وقت کم ہے، جلدی جلدی بتائیں۔ صحابی کا نام یاد نہیں، لیکن مجھ سے ایک صحابی نے جو پوچھا تھا کہ جہاں نے کیمپ لگایا تھا، پوچھا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا پھر آپ کا اپنا رائے ہے؟ جی تو میری رائے ہے، تو پھر انہوں نے اپنا اوپینین دیا اور وہ صحیح ہے۔ ایکسیپٹ کیا۔ تو سب کے اوپینین ایکسیپٹ کرنے چاہیے، انلیس کو obviously اگر وہ اللہ کی طرف سے حکم ہو تو پھر سمجھ کر پھر صحیح میں ڈالیں۔ ابراہیم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں پہ اسٹے کیا تو ایک صحابی جو یہ جنگی معاملات اور اس میٹر سے وہ مطلب اس کو ایکسپیرینس تھا اس معاملے کا، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے جو ہے ایک کوشچن کیا کہ یہ آپ کی اللہ کے حکم سے ہے تو دیکھیں پھر ہماری رائے نہیں چلے گی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری رائے کے کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کے نبی کی رائے ہے تو ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے جب اس کے جو ہے اس بات کو سنا اور اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند بھی فرمایا اور اس جگہ سٹے کرنے کی بجائے اور کفار کے پانی کے قریب ہوئے اور وہ جو کنویں تھے اللہ کے اس پر میں مٹی ڈالی گئی، اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر یہ اللہ کا حکم تھا تو پھر صحابی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن چونکہ دنیاوی معاملات تھے، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا انتم اعلم بامور دنیاکم، آپ اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو اس کے لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے تو جو بیسک ڈیوٹی تھی وہ تو اللہ کے دین کو پہنچانا تھا اور اس کے حوالے سے احکامات اور ہدایات اور تبلیغ کرنی تھی۔ تو اس طرح کے جنگی معاملات میں اگر ایک اللہ کی طرف سے حکم، ایک نبی کی اپنی جو ہے وہ رائے ہے، ایک سوچ ہے کہ اس طرح اگر ہو، تو اللہ کے نبی نے اس میں اپنے صحابہ سے جو ہے وہ اوپینین ایکسیپٹ کیے اور ان کی جو ہے حوصلہ افزائی بھی کی، ان کی تعریف بھی کی، اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں اس معاملے میں، اور اسی قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ کیا، آپ نے آیت بھیجی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ جو ہے وہ مشورے کی برکات میں سے ہے، مشورے کی برکات میں سے ہے۔ ابھی ٹائم ہے 5 منٹ ہے، جی بتاتے جائے یہ لوگ۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے، ویسے اس وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے آج سب نے لکھا ہے۔ لوکیشن جو ہے دیہات کے وقت وہ اسٹریٹجیکلی چوز کرنا، جب انہوں نے کنویں کے قریب اپنا کہتے ہیں خیمہ ڈالا کیونکہ وہاں پانی کی اویلیبلٹی بہت تھی، تو مطلب ہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جغرافیائی طور پر یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ اس وقت کہاں پر ہے، یہ جنگ کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی جب مدینہ سے چلے تھے جنگی کے لیے تو آپ نے عبداللہ بن مکتوم کو مدینہ میں وہ دے دی تھی، ڈیوٹی دی تھی۔ جی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی کوالٹی یا قابلیت ہے اس کے اندر تو اسے وہ ڈیوٹی دینی چاہیے۔ یہ ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ اگر آپ مختلف مواقع پہ دیکھیں، جب اللہ کے رسول مدینہ آئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بھی اور اس کے علاوہ بھی، کہ جس کے اندر جو مہارت ہے، جو اس کے اندر ایبیلٹی ہے اور ایکسپرٹیز ہے، اللہ کے رسول نے اس کے مطابق ان سے کام بھی لیا اور اس کام کی تعریف بھی کی، جس کے اندر جو بھی جو ہے وہ صلاحیت تھی اس صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے۔ جی اس طریقے سے بھی کافروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہر طریقے سے، یعنی ہر وہ ممکنہ طریقہ، یعنی جس کے ذریعے کسی کافر کو چاہے وہ
یہ آپ نے ویسے بڑی جو ہے وہ اہم بات کی ہے. اگر اس بات کو ہم کھولیں اور اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں, وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. دیکھیں ہر انسان بیٹھ جائے اور وہ اپنی استطاعت کو دیکھے اور اپنی کوششوں کو دیکھے کہ میرے جو ہے وہ میرا دائرہ کیا ہے, میری لمیٹیشن اس وقت کیا ہے. میں کافر کو, کسی بھی کافر کو, خاص طور پر وہ کافر جو مقاتل ہو, لڑائی پہ اتر آیا ہو, چاہے وہ آئیڈیالوجیکل وار میں ہو یا اس طرح فزیکل ہو, تو میں اس کو اپنے طرف سے کتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں تو وہ ضرور کرے. اگر وہ ابن تیمیہ نہیں بن سکتا تو اس زمانے کا تو بنے, اگر وہاں کا مجاہد نہیں بن سکتا کم از کم یہاں کا تو بنے. اب یہاں کا تو اس کو کس نے روکا نہیں ہے, یہ بھی نہیں کر رہا, پھر تو مشکل ہے. جی یہاں سے دیکھیے کہ دوسرا مسلمان ہمارا پازیٹیو رویہ ہونا چاہیے, نان ججمنٹل ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات آپ نے کی کہ آپ نے ترغیب دی تھی کہ اپنے جو ہتھیار ہے اس کو سنبھالتے ہیں, وہ اس طریقے سے ہمیں اپنی انرجی اور ہمارے پاس جو ایسیٹس موجود ہے اس کو سیو کرنا چاہیے اور تب استعمال کرنا چاہیے اس جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیں بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں پرسنل بیسس. دو باتیں کی ہیں انہوں نے. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. ہم تو یہ کرتے ہیں نا, پہلے دیکھتے کہہ رہے کہ سر آپ کو کوئی جاننے والا ہے, جب کوئی نہ ملے پہلے کہتے ہیں میں دعا کر لوں گا. وہ لوگ جو تھے وہ پہلے اللہ کے سے جڑتے تھے اور ایسے موقع پر تو باقاعدہ نماز کا, جب مشکلات اور پریشانی کا وقت ہو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور یا پھر دیکھا کہ ان تصبروا وتتقوا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے رسول جب جنگ کے وقت جو ہے وہ انفارمیشن دے رہے ہیں تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھیں آپ اپنی جو ہے وہ جذبات میں آ کر, اس میں یہ لفظ کا ذرا اضافہ کیجئے کہ ٹھیک ہے جنگ جذبے سے ضرور ہے, لیکن جب آپ کے پاس وسائل کی جو تعداد ہے وہ اس قدر ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے استعمال کریں تاکہ ہمارے جو ہے وہ کام آئے اور ہم اس کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کریں. جی آن لائن میں سے کوئی ہے وسائل کم ہونے سے نہ تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہی وسائل زیادہ ہونے پر غرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا. یعنی اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو یہ اتنی پریشانی والی بات نہیں, لیکن اگر ایمان کم ہے یہ خطرے والی بات ہے. اگر توکل نہیں ہے یہ خطرے والی بات ہے. اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے یہ خطرے والی بات ہے. جتنے آپ کے پاس وسائل آپ جتنا کر سکتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی یہاں پر بھی استطاعت کا ہی لفظ ہے. یہاں پر کون سا لفظ ہے؟ استطاعت کا ہی ہے. جی جنگ میں بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق کرنی چاہیے, اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک دینا یار, 3 نہیں بولے تو. اچھا, لیڈر کا جنگ میں شریک ہونا اور ضرورت پڑنے پر عام فوجی کی طرح لڑنا. آگے اور ماہر سے اس کی فیلڈ میں کام لینا. آپ نے انشاءاللہ کی جو ایک بات سنی کہ لیڈر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو, خود بھی آگے بڑھے, جہاں ضرورت محسوس کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ آگے بڑھے, کبھی وہ صرف جو ہے وہ اگلے کو انفارم کر دے بھی کافی ہے, لیکن اگر ضرورت ہو تو خود بھی آئے. ایسا نہ ہو کہ دوسرے ہی آگے بڑھے اور ضرورت پہ وہ پھر پیچھے ہو. اللہ کے رسول ایسا تو مرض صرف اس جنگ میں شریک ہوئے. جی یہاں سے جی ٹھیک ہے, یہاں تک کافی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے وہ پیر کے دن پڑھیں گے خیر سے باذن اللہ الکریم. ویسے میں وہ بھی کھا لیتا اس کا بیگ لے کے ذرا چیک کرنا اور کیا کیا, کیونکہ مجھے تو اس کا بیگ نہیں لگا کوئی. ہارون کا خزانہ ہے, صبح سے بسکٹ ہی نکالے.